वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मतरुमा। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हेडा गैबलर की समरी को, यानी हेडा गैबलर की जो समरी है इसको हम उर्दू में डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन भी शो होती रहेगी और साथ साथ में आपको वॉइस नोट भी शो होता रहेगा। तो समरी की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। हेडा गैबलर। हेडा गैबलर ड्रामे का मौजू एक ऐसी औरत है जो कई जज्बाती और नफसियाती उलझनों का शिकार है। हेडा गैबलर एक जनरल गैबलर की बेटी है और तबका उमरा से ताल्लुक़ रखती है। अपनी आला परवरिश और आला पस मंज़र की वजह से हेडा का तर्ज़ ज़िंदगी हुक्मराना और बागियाना किस्म का है। वो हर एक को अपने दस्ते कुदरत में देखने की मुतमन्नी है और किसी को भी इस बात की इजाज़त देने की रवादार नहीं कि वो इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कर सके। तहम जब हालात इसके कंट्रोल से बाहर होते दिखाई देते हैं तो वो अपनी इज़्ज़त नफ्स बरकरार रखने के लिए खुदकशी भी कर लेती है। यानी हेडा जो है वो बेसिकली एक जनरल की बेटी है। इसकी वजह से उसका ताल्लुक़ जो है वो डेफिनेटली अपर क्लास से है, अपर क्लास से उसका ताल्लुक़ है, रिलेशन है। इस वजह से उसकी जो परवरिश है वो भी एक अच्छे पस मंज़र में हुई है और उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो आला क्वालिटी का है, हुक्मराना टाइप है। वो यानी चीज़ों को खुद अपने कंट्रोल में, अपने अंडर रखना चाहती है। इसी वजह से वो चाहती है कि हर काम मेरी मर्ज़ी के बगैर हो, कोई भी काम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो। और जब हालात उसके कंट्रोल में नहीं रहते तो वो बिलाखिर खुदकुशी कर लेती है। यानी वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर हों, इवन के हत्ता कि वो अपनी जान देना भी मुनासिब समझती है। हेडा गो एक बागी और आमराना ज़हन रखने वाली औरत है, ताहम वो दूसरी तरफ रवायात में भी जकड़ी हुई है। उसे किसी की ग़ुलामी करना कबूल नहीं है, ताहम जिस दौर में वो पैदा हुई वो दौर मर्दों का दौर है। चुनाचे उसे हालात की नज़ाकत के पेश नज़र एक स्कॉलर किस्म के मर्द टेस्मन से शादी करना पड़ी। टेस्मन से इसकी शादी किसी जज्बाती वाबस्तगी का नतीजा ना थी, बल्कि चूँकि वो शादी की उम्र की आखिरी हदों को छू रही थी, यानी 30 साल की हो गई थी, इसलिए कोई और बेहतर मर्द मैसर ना होने के बायस उसने जो रिश्ता मैसर था उसी से ब्याह रचा लिया। दूसरा, टेस्मन के मुस्तकबिल के हवाले से वो खासी पुरुम्मीद थी। यानी टेस्मन से जो शादी है वो भी उसकी अपनी मर्ज़ी से नहीं थी, बल्कि उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। इस वजह से उसको ये ऑप्शन बेहतर लगा और उसको ये उम्मीद भी थी कि टेस्मन जो है वो उसका फ्यूचर सिक्योर है। इस वजह से उसने शादी कर ली। जब ड्रामे का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि हेडा और टेस्मन अभी अभी एक लंबे हनीमून से लौटे हैं। टेस्मन की दो खालाएँ, आंटी मिसेस जोजो और आंटी रीना यानी मिसेस रीना, जिन्होंने टेस्मन को पाला पोसा था और इनका इस्तकबाल करती हैं। ताहम हेडा का रवैया इनसे तज़हिक अमेज़ होता है। टेस्मन की खालाओं ने माली मुश्किलात के बावजूद नए जोड़े के लिए एक नया घर ख़रीदा। यानी उन्होंने नए जोड़े के लिए एक नया घर ख़रीदा था। वो सारा कुछ उसकी खालाएँ यानी दोनों आंटीज़ ही कर रही थी, लेकिन ये उसको पसंद नहीं करती थी। यहाँ सिर्फ टेस्मन और उसकी नई नवेली दुल्हन को रहना था। इस दौरान मिसेज लेस्टेड वहाँ आती है, जो खासी परेशान नज़र आती है। काफ़ी इसरार के बाद वो बताती है कि दरअसल वो आइलर्ड लवबर्ग के हवाले से परेशान है। लवबर्ग ने एक किताब लिखी है जो खासी कामयाब रही है, लेकिन वो पिछले एक हफ्ते से कस्बे से गायब है और इसे शक है कि ख़ास रकम कमाने के बाद वो अब दोबारा शराब पीना ना शुरू कर दे। टेस्मन और हेडा उसे हौसला देते हैं
اور ہیڈا ٹیسمن کو کہتی ہے کہ وہ لو برگ کو خط لکھے اور اپنے ہاں بلائے، یعنی وہ اس کی آئلٹ لو برگ کے بارے میں پریشان ہیں اور اب وہ اس کی ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل لو برگ ہیڈا کا ایک پرانا پرستار ہے، یعنی اس کا پرانا فین ہے، لیکن جب اس نے ہیڈا پر گرفت حاصل کرنا چاہی تو ہیڈا نے اسے اپنی محفل سے خارج کر دیا اور اسے دھمکی دی کہ وہ اسے گولی مار دے گی۔ آئلٹ لو برگ نے اس واقعہ سے دل برداشتہ ہو کر شراب پینا شروع کر دی اور اپنی زندگی نشے میں ڈبو دی، جیسے کہ عام طور پر عشق میں ہوتا رہتا ہے۔ تو عشق کی ناکامی کے بعد لوگ یا تو سگریٹ شروع کرتے ہیں یا شراب، تو یہ تو ایک کامن سی بات ہے، وہی اس نے بھی ویسے ہی کیا۔ مسٹر ویسٹڈ اس کی زندگی میں امید کی کرن بن کر آئی، اس نے اسے سیدھی راہ پر گامزن کیا اور اسے کتاب لکھنے اور تحقیق کرنے میں مدد دی۔ یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے کہ جب آدمی کسی محبت میں فلاپ ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی سنبھالنے کے لیے موجود ہوتا ہے جو اس کو آ کے سنبھال لیتا ہے اور اس کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتا ہے۔ ہیڈا نے ٹیسمن سے کہا کہ وہ لو برگ کو اپنے ہاں بلانے کے لیے خط لکھے، اور دوسری طرف اس نے مسز الویسٹڈ سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال شروع کر دیے۔ دراصل ہیڈا ویسٹڈ ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی، یعنی یہ دونوں لڑکیاں ایک کلاس میں پڑھتی تھیں، لیکن چونکہ اسکول میں بھی ہیڈا کا رویہ تحقیرانہ ہی ہوتا تھا، اس لیے مسز الویسٹڈ اب بھی اس سے خوف زدہ تھی۔ تاہم ہیڈا نے نرمی سے کام لیتے ہوئے مسز الویسٹڈ سے راز اگلوانے شروع کر دیے۔ مسز الویسٹڈ نے بتایا کہ اس کی اپنے بوڑھے خاوند سے شادی خوشگوار نہ تھی اور لو برگ اس کے سوتیلے بچوں کو پڑھانے آتا تھا۔ یہیں ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے تعلقات قائم ہوئے۔ اس نے لو برگ کو اس کی زندگی بہتر بنانے میں مدد دی اور ریسرچ میں اس کا ہاتھ بٹایا۔ یہ تمام معاملات تفصیلات سن کر ہیڈا مسز الویسٹڈ سے حسد محسوس کرتی ہے، یعنی یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے کہ جب دونوں میں سے میل یا فیمیل ایک کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ میل یا فیمیل جب آگے شادی کر لیتا ہے تو جو چھوڑنے والا ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی دکھ افسوس رہتا ہے، نیچرل بات ہے۔ مسز الویسٹڈ کے جانے کے بعد ان کا ایک خاندانی دوست جج براک ان سے ملنے آ جاتا ہے۔ یہی وہ دوست ہے جس نے ٹیسمن خاندان کی نیا گھر خریدنے میں مدد کی تھی۔ تاہم ٹیسمن کو مشورہ دیتا ہے کہ انہیں اب سوچ سمجھ کر رقم خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ٹیسمن کو یونیورسٹی میں پروفیسرشپ اب نہ مل سکے، کیونکہ اب اس کا ایک رقیب اس پوسٹ کے لیے پیدا ہو گیا ہے جس کا نام البرٹ لو برگ ہے۔ ٹیسمن یہ خبر سن کر پریشان ہو جاتا ہے، تاہم ہیڈا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنے باپ کے سے ورثے میں ملنے والے پستولوں سے دل بہلاتی ہے۔ یہ دیکھیں جنرل کی بیٹی ہے تو دل بھی کس سے بہلا رہی ہے؟ پسٹل سے۔ اس کے بعد ایکٹ دوم شروع ہوتا ہے۔ ایکٹ دوم کا آغاز، ایکٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈرامہ ہوتا ہے تو اس میں جو ڈویژن ہوتی ہے اس کو ہم ایکٹ کہتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس کوئی ناول ہوتا ہے تو اس میں جو ڈویژن ہوتی ہے اس کو ہم چیپٹرز کہتے ہیں، اور اگر کوئی لانگ نیریٹو پوئمز ہو تو اس میں جو ڈویژن ہوتی ہے فردر ان کو ہم کینٹوز کہتے ہیں، کینٹو۔ ایکٹ دوم کا آغاز ہیڈا اور جج براک کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہوتا ہے۔ ہیڈا جج کو بتاتی ہے کہ وہ ہنی مون کے دوران بھی بوریت کا شکار رہی، کیونکہ اس کا خاوند وہاں بھی اپنی کتابوں اور ریسرچ میں الجھا رہا، اور اسے ٹیسمن سے اپنی شادی کی وجہ بھی بتاتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی
ان کی زندگی بوریت اور سرد میری کا شکار ہے۔ ہیڈا اگرچہ ٹیسمن کے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن وہ اس خیال سے بھی الرجک ہے اور یہ راز کسی کو نہیں بتاتی، یعنی وہ بچہ بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ ان حالات کو سن کر جج بریک اسے اپنی کمپنی اور دوستی کی پیشکش کرتا ہے، جسے ہیڈا اس شرط پر قبول کر لیتی ہے کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسی دوران ٹیسمن کتابوں سے لدا پھندہ گھر واپس آتا ہے۔ اسے شام کو جج کے ساتھ ایک پارٹی میں جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد لو برگ بھی وہاں آ جاتا ہے، کیونکہ ٹیسمن نے خط لکھ کر اسے آنے کی دعوت دی تھی۔ سب لوگ اس کی کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔ اس پر وہ اپنی دوسری کتاب کا مسودہ بھی دکھاتا ہے۔ اسی ایکٹ میں ہیڈا اور لو برگ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہمیں ان کے ماضی کے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ لو برگ ہیڈا سے پوچھتا ہے کہ اس نے اسے اس وقت گولی کیوں نہ مار دی۔ ہیڈا نے جواب دیا کہ وہ سکینڈل سے ڈرتی تھی۔ جج بریک اور ٹیسمن پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہیڈا لو برگ کو بھی زبردستی ان کے ساتھ بھیج دیتی ہے۔ پارٹی میں لو برگ دوبارہ بہت زیادہ شراب نوشی شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ گہر ہوتی ہے تو ٹیسمن اور دوسرے لوگ اسے سہارا دے کر اس کی رہائش گاہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ اس دوران لو برگ کی دوسری کتاب کا مسودہ نیچے گر جاتا ہے، جو ٹیسمن اٹھا کر گھر لے آتا ہے۔ وہ ہیڈا کو لو برگ کی حالت سے آگاہ کرتا ہے اور اسے کتاب کا مسودہ حفاظت سے رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ صبح اسے واپس کر سکے۔ اس دوران ٹیسمن کو خبر ملتی ہے کہ اس کی ایک خالہ سخت بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے۔ ٹیسمن ہیڈا کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ہیڈا انکار کر دیتی ہے۔ تاہم ٹیسمن ہیڈا کو ہدایت کر کے جاتا ہے کہ وہ لو برگ کو کتاب کا مسودہ لوٹا دے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی کتاب واپس کی جا سکے۔ کچھ دیر بعد جج براک وہاں آتا ہے اور ہیڈا کو گزشتہ رات کے واقعات بتاتا ہے۔ اس کے سارے واقعات سنانے کے بعد آئلٹ لو برگ وہاں آتا ہے۔ وہ سخت شرمندہ اور پریشان ہے۔ اسی پریشانی میں وہ مسز الویسٹڈ کو بھی ڈانٹ کر بھیج دیتا ہے۔ جب وہ اور ہیڈا تنہا ہوتے ہیں تو لو برگ ہیڈا کو بتاتا ہے کہ حالات سے تنگ آ کر وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ ہیڈا اس کی مزید حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ ایک ہیرو کی طرح یہ کام کرے، بلکہ اسے اپنے باپ کا ایک پستول بھی اس مقصد کے لیے دیتی ہے۔ لو برگ کے بعد وہ اس کی کتاب کا مسودہ آتش دان میں جلا دیتی ہے، یعنی ہیڈا اس کو روکنے کی بجائے اس کو مدد کرتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو پسٹل دیتی ہے کہ آپ جائیں اور خودکشی کریں، اور اس کے جانے کے بعد اس کی جو کتاب ہوتی ہے، اس کا جو مسودہ ہوتا ہے، ابھی کتاب چھپی نہیں ہوتی، اس کو بھی وہ جلا دیتی ہے۔ جب ٹیسمن واپس آتا ہے تو وہ ہیڈا کو بتاتا ہے کہ وہ لو برگ کی رہائش پر اسے یہ بتانے گیا تھا کہ اس کی کتاب کا مسودہ محفوظ ہے، لیکن وہ اپنے گھر پہ نہ تھا۔ چنانچہ پھر وہ مسز الویسٹڈ کے ہاں گیا، جس نے بتایا کہ لو برگ ہمارے ہاں آیا تھا۔ وہ ہیڈا سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے کتاب کا مسودہ اسے لوٹا دیا تھا۔ ہیڈا اس موقع پر ٹیسمن کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے کتاب کا مسودہ جلا دیا تھا، اس کو واپس کرنے کی بجائے جلا دیا تھا، تاکہ ٹیسمن کو یونیورسٹی میں پروفیسرشپ مل سکے۔ ٹیسمن اپنی بیوی کی محبت سے بہت متاثر ہوتا ہے، حالانکہ اس نے اس کی اپنی جیلسی میں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو جب کہتی ہے
کہ میں نے تو اس لیے جلایا ہے کہ آپ کو پروفیسرشپ مل سکے، تو اس کو لگتا ہے کہ بیوی کو میرے سے بہت محبت ہے۔ کچھ دیر بعد مسز الویسٹڈ وہاں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ لو برگ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پھر جج براک آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ لو برگ نے خودکشی کر لی ہے۔ سب لوگ اس خبر کو سن کر پریشان ہو جاتے ہیں سوائے ہیڈا کے۔ وہ اس طرز عمل کو ہیرو کا عمل قرار دیتی ہے۔ تاہم ڈیسمن اور مسز الویسٹڈ عہد کرتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر لو برگ کی دوسری کتاب دوبارہ لکھیں گے، کیونکہ مسز الویسٹڈ نے اس کے نوٹس محفوظ کیے ہوتے ہیں۔ وہ فوراً اس پر عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ہیڈا کو دوبارہ مسز الویسٹڈ سے حسد محسوس ہوتا ہے۔ اب اس کے خاوند کی ساتھی بن کر اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ جب جج براک کو ہیڈا سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ جس پستول سے لو برگ کی موت واقع ہوئی وہ ہیڈا کا پستول تھا، اور یہ بات اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس بات پر وہ ہیڈا پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے دوستی سے بڑھ کر تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ لیکن ہیڈا کسی کے زیر کنٹرول آنے والی نہیں تھی۔ جب اسے کوئی اور راستہ نہیں ملتا تو وہ لو برگ کے ہاتھوں بلیک میل ہونے پر موت کو ترجیح دیتی ہے اور دوسرے کمرے میں جا کر خودکشی کر لیتی ہے۔ یوں وہ اپنی انفرادی حیثیت اور سماجی برتری کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہیڈا کی ٹریجڈی، جو کہ خود کو سپیریئر سمجھتی تھی، وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار تھی۔ وہ ہر ایک پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب کسی نے اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکی اور بالآخر اس نے خودکشی کر لی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آج اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔